अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काइंडली आप लोग वालेकुम अपने माइक अस्सलाम। जी माइक्स का कैसे थोड़ा हैं? ख्याल रखें, माइक्स ऑफ कर लें और क्लास शुरू करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। मैंने सिर्फ इसलिए वेट किया कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, तो क्लास शुरू करूंगी मैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। हमारी एक साथी हैं, आपकी एक साथी हैं ज़रमीना, उनके फादर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला और अजला अता फरमाए और अपने खुसूसी रहम करम से उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा, कल भी मैंने कुछ बताया था, आज सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि एक तो क्लास का जो टाइम है उस पे ज्वाइन करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि तफसीर को शुरू से ग्रिप करना ज़रूरी होता है, वरना फिर आपको तफसीर उस तरीके से समझ में नहीं आएगी जो उसका हक है समझने का। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप टाइम पर ज्वाइन करेंगे और कुरान से जुड़े रहने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी दुआ यही है कि सभी कुरान से जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि वाइट पारा सबके पास होना चाहिए, जो जिसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं, क्योंकि उससे पढ़ने और समझने में आसानी होती है, और जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी किया जा रहा होता है, तो उसको जरूर ले लें। तो चलें आज की तफसीर की तरफ चलते हूँ, और अगली दफा इंशाल्लाह पिछली दो तफासिर के बारे में कुछ डिस्कशन सेशन होगा। तो अभी मैं तफसीर की तरफ चलती हूँ। सूरह अन-नहल हमने शुरू की थी, सूरतुन नहल या सूरह अन-नहल। और नहल मैंने आपको बताया था कि अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं, मक्की सूरह है, ये भी बताया था। और मक्की दौर के भी आखिर में इसका नुज़ूल हुआ है, और इसके नुज़ूल के फौरन बाद हिजरत का हुक्म मुसलमानों को मिल गया था, मदीना हिजरत का। तो बहरहाल इसके अंदर अल्लाह की नेमतों का बहुत खूबसूरत इजहार है, बहुत खूबसूरत मंजर कशी है, और अल्लाह ताला इंसान की तवज्जो अपनी ऐसी नेमतों की तरफ दिलाते हैं जिसकी तरफ आम तौर पर हम लोगों की नजर नहीं जाती, हम लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते कि ये भी बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो इस बात को जरा जहन में रख के सूरह को पढ़िएगा, और फिर उन नेमतों की जब एक्नॉलेज कर लें आप, और गौर व फिक्र कर लें कि वाकई ये भी बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं, तो फिर क्या लाजिम है हम पर कि हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें, हर हर नेमत की शुक्रगुजारी करें। हर हर नेमत की शुक्रगुजारी करें। तो पहली आयत हमने कल पढ़ी थी सिर्फ, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और उसे जल्दी न मांगो। पाक है वो सब माबूदान बातला से, और बहुत बरतर है जिन्हें वो अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। तो सिंपली इसमें अल्लाह ताला ने कुछ मुशरिकीन के गलत किस्म के इतराजात और उनकी गलत किस्म की बातों के जवाब दिए थे। और आपने कल ये पढ़ी कि आप जो है वो कहते थे कि अजाब क्यों नहीं आ जाता, और हम तो इसी दीन पर कायम हैं। तो उसका जवाब दिया गया कि अजाब तो बस आया ही चाहता है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। और अमरुल्लाह से मुराद आपको दो चीजें मैंने बताई थी। अता अमरुल्लाह से क्या मुराद है कि अल्लाह का हुक्म करीब आ पहुंचा, यानी एक तो उससे हिजरत मुराद ली गई थी कि जैसे ही मुसलमानों ने हिजरत की तो गज़वा बदर हो गया, और जिस जो मुशरिकीन मक्का के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। और दूसरा मानी अमरुल्लाह का क्या किया गया था, कयामत, कि वो भी करीबी है, बस आया ही चाहती है, तो तुम क्या जल्दी मचा रहे हो। चले दूसरी आयत है, आज उसको शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत सूरह है और बड़े अच्छे अल्फाज है। अल्लाह ताला फरमाते युनज़्ज़िलुल मलाइका, युनज़्ज़िलु वो नाजिल करता है।
نازلہ سے ہے، الملائکہ ملک کی جمع فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروحی روح کے ساتھ۔ اب روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے، اس کو انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی الہی کے ساتھ، روح کے ساتھ، من امرہی، اپنے حکم سے۔ کس پر نازل کرتا ہے؟ اعلیٰ من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من عبادہ، اس پر وحی دے کر فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کیوں نازل کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کہ انذرو، تم خبردار کرو۔ انذرو کا لفظ جو ہے انذار سے ہے، نظرہ اس کا روٹ ہے، نون زال اور رے۔ انذار کے مطلب ہوتے ہیں خیر خواہی کے ساتھ کسی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں وحی دے کر فرشتوں کو اپنے بندوں پر بھیجتا ہے کہ انذرو، کہ تم خبردار کرو۔ کس بات سے خبردار کرو؟ انہو، کہ بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، انا فتقونی، تو بس مجھ ہی سے ڈرو۔ رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اس بات سے آگاہ کرو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل مشرکین مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، کہ جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے صرف آپ کے پاس کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یا کبھی کہتے تھے کہ فرشتے وحی کے نزول کے لیے ایک یتیم ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں مکہ اور طائف کے، ان کے اوپر کیوں نہیں وحی آئی؟ جیسا کہ سورہ زخرف میں آتا بھی ہے، اس طرح جو آگے آپ کو بھی بتاتے ہوں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں پر کیوں نہیں اتارا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کے فرشتے نازل کرتا ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اب روح کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح من امرہ، روح کو یعنی وحی الہی کو اپنے حکم سے۔ روح کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے، 3 معنی میں۔ سب سے پہلی معنی کس میں استعمال ہوا ہے؟ روح وہ لطیف شے ہے جو ہر جاندار کے جسم میں موجود ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس روح کی حقیقت کا علم بھی انسان کو بہت کم دیا گیا ہے، اور اس کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوری قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے روح میرے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 ہے۔ تو ایک معنی کس میں ہے؟ روح جو آپ کے جسم میں ہوتی ہے، نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرشتے کے لیے استعمال ہوا ہے روح کا لفظ، جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا۔ حضرت مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سائیکل میں رہتی تھی، تو جب ان کو خبر دی گئی کہ وہ ان کے اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے اپنے آگے ایک پردہ تان لیا۔ تو ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، تو وہ ان کے لیے ایک کامل آدمی بن کر آیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 17 ہے۔ تو یہاں پر فرشتے کے لیے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے لیے، انہوں نے پھونک ماری تھی تو ان کو حمل ٹھہرا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مریم میں روح کا لفظ فرشتے یعنی ان کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن میں روح القدس اور روح الامین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تیسرا روح بمانی وحی الہی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی الہی یعنی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے انبیاء تک پہنچاتے ہیں، وہ خفیہ پیغام جو ایک خاص طریقے سے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کی طرف
پہنچاتے ہیں، تو وہ فرشتے ہی لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ مراد وحی الہی ہے روح سے۔ ہم؟ تو یاد رکھیں کہ روح کے ساتھ جب بھی من الامر، روح کے لفظ کے ساتھ جب بھی من الامر یا من امر کے الفاظ آتے ہیں تو مراد وحی ہوتی ہے، جیسا کہ اس مقام پر بھی ہے۔ آپ دیکھیں آیت کی طرف کہ یہاں پر بھی کیا کہا گیا، یونزل الملائکہ بالروح من امرہ، تو روح کے ساتھ من امر کے الفاظ ہیں، تو اس سے مراد پھر وحی الہی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اور جگہ بھی آیا ہے، جیسے سورہ شورا میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی وحی الہی قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے یعنی وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ شورا 52۔ تو ینزل الملائکہ، اب ملائکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن وہی تو صرف جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو مراد اس سے جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ عرب میں سردار کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب جو ہیں سردار کو جب مخاطب کرتے تھے تو جمع کے صیغے میں ان کے لیے بات کرتے تھے، ادب کے لیے، تو اسی لیے یہاں جبرائیل علیہ السلام کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ ابن عباس جو مشہور مفسر قرآن ہے، ان کا بھی یہی قول ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے یا قرآن ہے، تو وحی الہی کے لیے روح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ وحی الہی کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کی جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے نا، کمپلسری ہے، روح نکل جائے تو بس انسان ختم ہے، مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی زندگی کے لیے انسان کی جو روحانی زندگی ہے، جو صالح زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہی الہی سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ وہی حقیقت میں زندہ ہے جو وہی الہی کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ نور قرآن جس کے ساتھ ہے، نور کی ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی جس کے ساتھ ہے، وہی زندہ ہے، ورنہ کیا ہے؟ بے نور ہے، بے روح زندگی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، الانعام 122 ہے، اومن کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا؟ کیسے زندہ کر دیا؟ قرآن سے جڑ گیا، ایمان مل گیا اس کو۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا۔ اب اس کا کیا حال ہے؟ یمشی بہ فی الناس، اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے، لیکن زندگی اس کی اب کیا ہے؟ روشن ہو گئی ہے، حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے۔ اب وہ نور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر روح سے مراد اس آیت میں وحی الہی اور قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جس کو چاہتا ہے اس پر وحی نازل کرتا ہے، جس کو چاہے اسے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یعنی یہ مکمل طور پر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے چن لے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ من عبادہ ہی سے مراد یہاں پر خاص طور پر انبیاء اور رسل ہیں، جیسا کہ سورہ الحج میں آتا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 75 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی اصل میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہی ایک یتیم پر ہی آنی تھی، کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اتاری؟ جیسا کہ سورہ زخرف میں آتا ہے، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 31 ہے، زخرف 31، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے، دونوں شہروں سے مراد کیا ہے؟ مکہ اور طائف، ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟
یہ بھی ایک آبجیکشن تھا۔ تو بتایا گیا کہ یہ کلی طور پر، مکمل طور پر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اس کا انتخاب ہے، اس کی چوائس ہے کہ اس کو پتا ہے کہ رسالت کس سے کس کو نوازنا ہے، کون رسالت کے لیے حقدار ہے، کس کے اندر کیپیسٹی ہے اور کس کے اندر استطاعت ہے۔ تو وہ جس کو دیکھتا ہے اس کو رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی نے وحی نازل کی ہے۔ تو جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس کو اس کام کے لیے چنتا ہے، اور چن کر کام کیا کرواتا ہے؟ کام یہ کرواتا ہے اپنے رسولوں اور انبیاء سے چن کر کہ انذرو، کہ تم خبردار کرو لوگوں کو، کس بات سے؟ کہ انہو، کہ بے شک ہو، لا الہ الا، کہ بے شک صرف اللہ جو ہے واحد الہ ہے، تو انا فتقونی، تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ پیغام پہنچواتا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کا بنیادی پیغام یہی تھا، کلمہ توحید نمبر 1، کلمہ توحید کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنا کہ اللہ واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی ایک ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو صرف اس کی عبادت کی جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کیا جائے گا، صرف اسی کی عبادت اور اسی سے مدد۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی، انا فتقونی، کہ بس ڈرو مجھ سے، فتقونی کا لفظ تقوی سے ہی ہے۔ اور تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا، بچ بچ کر زندگی گزارنا، لفظی معنی یہی ہوتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہی ہوتا تھا انبیاء کا، ساری تبلیغ کا، کہ تقوی کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، لوگوں میں تقوی پیدا کرتے تھے، اللہ کا ڈر۔ تقوی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایسا ڈر جو انسان اور اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو تقوی کے بارے میں تعلیم دینا بھی انبیاء کا ایک مین شعبہ اور ایک مین کام تھا، کیونکہ تقوی ہی آغاز توحید ہے، کہ وہ صرف واحد الہ ہے جس کا ڈر پیدا کیا جائے، اور لوگوں سے کہا جائے کہ لوگوں صرف ایک اللہ کو مانو اور صرف اسی سے ڈرو، اور اس اللہ کو مانو، اس سے ڈرو، اس کا تقوی پیدا کرو، جس کی طاقت اور قدرت کیا ہے؟ اس کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ خلق السماوات والارض، کہ خلق، اس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اعلیٰ، بلند تر ہے، بالا تر ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہے اس کی طاقت و قدرت، کہ جس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے، اور وہ ان سے بالاتر ہے، برتر ہے، جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، آسمانوں سے زمین تک، ہر چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خلقہ، اسی نے بنائی ہے، خلقہ، اسی نے بنائی ہے، اسی نے پیدا کی ہے۔ اور پھر کیا؟ ہر چیز کو اس نے، دوسری بات ہے کہ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ تو حق کے ساتھ بنانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک اور آسمانوں سے زمین تک ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی بنائی گئی ہے، رنگ کے حساب سے، سائز کے حساب سے، کیفیت، حیت، خصوصیت، سب کچھ اللہ نے طے کر کے اس کو بنایا ہے، تو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ نمبر 2، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، حق کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا مقصد پورا کری۔ کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، جس لیے بنائے گئے ہیں اسی طرح کے بنائے گئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بنائے گئے اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، ابس نہیں بنایا ہے، خواہ نہیں بنا کے رکھ دیا ہے، حق کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہی ہے؟ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو یقیناً اب جب ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کی خدمت بھی کر رہی ہے، تو یقینی طور پر انسان کی زندگی بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، انسان کو بھی عبث نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کو بھی حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ تو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا گیا ہے، عقل اور تمیز دی گئی ہے، ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے،
تو انسان کو چاہیے کہ سمجھے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کے مقصد کو جانے کہ کیا ہے، اور پیدائش کا مقصد کیا ہے انسان کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے. جیسے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اب یاد رکھیں کہ یہاں عبادت بمانی ریچولز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اس کے لیے عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. عبادت اپنے اصل معنی میں یہاں پر بیان ہوئی ہے، الا لیعبدون. اور عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں: پوجا، پرستش، اطاعت فرما برداری، ہمہ وقت غلامی اور بندگی. تو انسان کو ہمہ وقت اللہ کی غلامی اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جن اور انسان کو، کہ ہر کام میں ہر وقت اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے مرضی کے مطابق اپنے اختیار اور ارادے کو ڈالیں گے اور ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کریں گے. تو انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آزمائش ہے، کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود الا لیعبدون کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر شرک کی تردید میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جس طرح ایک مضبوط اور مربوط نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں کام کر رہی ہیں. مضبوط اور مربوط کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ اور کنیکٹڈ نظام ہے. آپ دیکھیں تو ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکشن میں، ایک دوسرے سے کوآپریشن میں کام کر رہی ہے. تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، بیان ثبوت ہے کہ خالق تو ایک ہی ہے جس کے حکم کے سب فرما بردار ہیں، اور اسی وجہ سے نظام کائنات درم برم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کا حکم چلتا ہے نا. دیکھیں حکم چلانے والے اگر 2 بھی ہو جائیں تو پھر بھی کلیش ہو جاتا ہے. ایک خدا نہ کرے اگر 2 الہ ہوتے، ایک الہ کہتا بارش برساؤ، دوسرا کہتا نہیں برساؤ، تو سارا نظام چوپٹ ہو جاتا. تو الہ تو ایک ہی ہے، واحد الہ ہے، اسی لیے سارے نظام اتنی کوآپریشن میں جاری و ساری ہیں. اور یہ بات سورہ الانبیاء میں آتی بھی ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمانوں میں کوئی اور بھی الہ ہوتا اللہ کے صفا تو فساد برپا ہو جاتا. فسبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العرش اما یصفون، رب ہے عرش کا ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بناتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں. تو تعالی اما یشرکون، وہ بلند تر ہے، بالا تر ہے ان سب سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کا ان سے کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. جن کو بھی لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. خالق صرف وہی ہے، کریٹر وہی ہے، وہ مالک ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مملوک ہیں اس کی. تو یہاں دلیل کے ساتھ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، دلیل کے ساتھ، سالڈ دلیل کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من نطفتن، نطفے سے. نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ منی کو کہتے ہیں، مادہ تولید جو ہوتا ہے انسان کا، نطفے سے پیدا کیا ہے. فاذا، پھر اچانک، ہوا خصیم مبین، وہ بہت سخت جھگڑالو بن گیا، مبین کھلم کھلا. خصیم کا جو لفظ ہے وہ خصمہ سے، خے سوات اور میم، خصیمن کہتے ہیں جھگڑالو انسان کو، اور خصمن کہتے ہیں جھگڑالو انسان کو، اور خصیم فعیل کے وزن پہ ہے. خصیم فعیل یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. تو خصیم کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت جھگڑالو، ٹھیک. اور خصمہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کا دعوے دار ہونے کی بنیاد پر دوسروں سے جھگڑا کرنا. خصمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دعوے دار ہونے کی بنیاد پر دوسروں سے جھگڑا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رواں ترجمہ دیکھ لیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کو کیا ہو گیا؟ یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کی
کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. خلقہ، خلقہ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، عدم سے وجود میں لانا، کسی مادے سے کچھ بنانا، کسی چیز کا پہلے خاکہ بنانا یا بغیر خاکے کے بھی بنا لینا. تو یہ سارے ہی معنی ہیں. اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، یا مادے سے بنایا ہے، یا بلا خاکے کے بھی بنا لیا ہے. تو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اب انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائی جا رہی ہے. انسان کو تخلیق یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے. پھر وہ اچانک کھلم کھلا سخت جھگڑا کرنے والا بن گیا، خصیم و مبین بن گیا. یعنی انسان ذرا اپنی حالت پر تو غور کرے کہ بنا کس چیز سے ہے اور اکڑتا کس بات پر ہے، اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اور بنتا کیا ہے وہ، بن کر کیا دکھانا چاہتا ہے. نطفے سے تو پیدا کیا گیا ہے، تو کیا اس کو تکبر زیب دیتا ہے، اس کو اکڑنا زیب دیتا ہے؟ تخلیق نطفے جیسی حقیر چیز سے ہوئی ہے. نطفہ کیا ہوتا ہے؟ حقیر ترین چیز، کوئی اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز ہے جو حقیر ترین مائکروسکوپک اسٹرکچر ہے، نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتی، اس سے بنایا گیا ہے. اور جب وہ اللہ کے احسان سے بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے کام میں حجتیں نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے. تو پیدا اللہ تعالیٰ نے نطفے سے کیا ہے، ایک بہت ہی حقیر چیز سے اٹھا کر کیا سے کیا بنا دیا. اور وہ کیا ہوا؟ بن کے خصیم و مبین بن گیا. اس کو بولنے کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے دی، اسی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، اسی کی خصوصیات میں جھگڑنے لگا، اس کے احکامات میں جھگڑنے لگا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ رحمان میں، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو بنایا، پھر اس نے بیان سکھایا، اس کو بولنا بھی اسی نے سکھایا ہے. اور جب بولنا سکھا دیا تو دیکھیں انسان نے کیا کیا، کھلم کھلا خصیم و مبین، کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. تو اس بات میں دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز سے بنا ہے اور کس چیز پہ اکڑتا ہے اور کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ کیا چیز تھا انسان، ایک نطفہ حقیر چیز تھا، مائکروسکوپک اسٹرکچر تھا. اللہ نے اس کو کیا سے کیا بنا کے نکال دیا، کیا اس کو قوتیں دے دی، کیا اس کو اعضاء دے دیے، کیا اس کو حسیات دے دی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو کیا سے کیا اس نے بنا دیا. اور نمبر تو کیا ہے، انسان کی سرکشی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی اوقات تو دیکھے، ذرا اپنی مقام کی طرف، اپنی اوقات کی طرف نظر تو کرے کہ ایک حقیر سی بوند سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ ہی کے لیے سرکش بن جاتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حکم غلط ہے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اور پیدا اس کو اللہ ہی نے کیا ہے ایک حقیر سے بوند سے. تو انسان کو اسی لیے اس کی تخلیق، کیونکہ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اللہ کی اس زبردست قدرت کو بھول جاتا ہے کہ کس چیز سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر رکھ دیا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق قرآن میں کئی جگہ انسان کو یاد کروائی گئی ہے. جیسے سورہ یاسین میں ہے، اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا. اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی. تو آپ بتا دیجئے کہ وہی اللہ انہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. خلاق، ٹھیک ہے، علیم، بہت زیادہ پیدا کرنے والا، پیدائش کو جانتا ہے. یاسین کی آیات ہے یہ 77 سے 79 تک. اسی طرح سورہ طارق میں آتا ہے، سورہ طارق، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے.
وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ سورہ طارق کی آیات ہیں 6 اور 7۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق کی اس آیت میں بیان کی ہے، اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور خاص طور پر جو میڈیکل سے وابستہ ہیں ان کو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت ہی واضح طور پر روشن نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک زندہ ترین حقیقت ہے۔ تو تھوڑا سا آپ کو صرف بتاؤں گے، پھر انشاءاللہ جب ہم وہاں پڑھیں گے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو ہم نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ مراد اس سے وہی ہے، منی یا نطفہ ہے، اس سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ وہ وہاں سے نکلتا ہے، اس جگہ سے نکلتا ہے جو پیٹھ، سلب کہتے ہیں، پیچھے بیک بون کو سمجھ لیں، یا بیک بون میں جو گودا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور ترائب کہتے ہیں سینے کی یہ پسلیوں کو۔ تو سامنے پسلیاں اور پیچھے پیٹھ، ان کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر، کہ انسان کے وہ اعضاء جو مادہ تخلیق بناتے ہیں، تو جب انسان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ انیشلی جب ان کی ان اعضاء کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو اعضاء یا آرگن انسان کی تخلیق میں کام انجام دیتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی پیٹ میں اسی جگہ پر پائے جاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سامنے کی باؤنڈری ان کی ربس ہوتی ہیں، ربس سے تھوڑا نیچے فارمیشن ہوتی ہے، اور پیچھے کی باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ صلب ہوتی ہے، پیٹھ ہوتی ہے۔ ٹھیک، پھر آگے کے ڈیولپمنٹ کے سٹیج میں پیدائش سے پہلے میل اعضاء جو ہے وہ اپنی جگہ پر آتے ہیں، اور فیمیل اعضاء جو ہے وہ اپنی جگہ پر آتے ہیں، لیکن ساری عمر ان کی بلڈ سپلائی اسی جگہ سے رہتی ہے جو ان کی اوریجنل ڈیولپمنٹ کی جگہ ہے، بین الصلب والترائب، وہیں پر رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی زبردست اپنی قدرت بیان کی ہے، جس کو تھوڑا ابھی میڈیکل کا پتہ ہے اس کا تو دل سمجھ لیں اش اش کا رکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس زبردست بات کے اوپر۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کی تخلیق کو کون جان سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن میں ہر قسم کی سائنس موجود ہے، کیا آپ جس طرح کی بھی لے لیں، کیا ایمبریولوجی ہے، کیا اناٹمی ہے، کیا باٹنی ہے، کیا زولوجی ہے، کیا آپ کی اسٹرالوجی ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ مرسلات ہے 20۔ سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جبکہ وہ قابل ذکر، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ سورہ دہر ہے۔ تو انسان کے اوپر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو وہ کون سا وقت تھا؟ جب وہ نطفے کی حالت میں تھا، اب کے باپ کی پشت کے اندر، تو کوئی ذکر کرتا ہے اس کا؟ کوئی، بالکل ہی ایک بے حیثیت چیز ہوتا ہے۔ تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تخلیق سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کی بہت زیادہ شکر گزاری کرتا اللہ تعالیٰ کی، اس کے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تو اسی کے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ کسی نے اس کی ذات و صفات کا انکار کر دیا، اس کی ذات و صفات میں جھگڑنے لگا، اس کے احکامات پر اعتراضات کرنے لگا، حجتیں نکالنے لگا کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ فلانا ہے۔ تو خصیم و مبین بن گیا کلم کلا۔ تو انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اپنی پیدائش کو یاد رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مزید جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، والانعام، اور چوپائے، خلقہا، اس نے پیدا کیا ہے انہیں بھی، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، ان میں یعنی چوپاؤں میں، دفء، گرمی کا سامان ہے، وہ منافع، اور بہت سے فائدے بھی ہیں، وہ منہا، اور انہی میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو۔ الفاظ دیکھ لیں، الانام، سورہ الانام بھی ہے نا جس کو کئی لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ الانام، سورہ کا نام الانام ہے، انعام نہیں ہے، کیونکہ انعام تو دوسری چیز ہوتی ہے جو دیا جاتا ہے، اور انعام کس کو کہتے ہیں؟ انعام اصل میں نام کی جمع ہے، نام،
नामुन अरबी में ऊंट को कहते हैं, लेकिन बाद में ये लफ्ज तमाम मवेशी जानवरों के लिए इस्तेमाल होने लगा। मवेशी जानवर कौन से होते हैं? जो हलाल जानवर हैं जिनको आप खाते हैं। तो अल अनाम कहते हैं ऊंट, भेड़, बकरी और गाय को। ठीक, ये अल अनाम कहलाते हैं, चौपाए। तो दिफुन का लफ्ज, हाँ दिफुन का लफ्ज देख लें। दिफुन का लफ्ज जो है उसको दिफुन का मतलब होता है गर्मी हासिल करना। तो इसलिए खास तौर पर जो जाड़े का लिबास होता है या पोशाक होती है उसके लिए भी दिफुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है दिफुन, गर्मी का सामान हासिल करते हो तुम उससे। यानी चौपाओं से ही जो सर्दियों की पोशाक होती है, गर्मी हासिल करने के सामान होते हैं, वो तुम बनाते हो। रवां तर्जुमा देख लिए। और उसने चौपाए भी पैदा किए हैं, उनमें यानी चौपाओं में तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान है और दीगर बहुत सारे मुनाफे हैं, और उनमें से बास को तुम खाते भी हो। तो वल अनाम खलकहा, और उसने चौपाए भी पैदा किए। अब अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का जिक्र होगा। तो बताया जा रहा है कि इस खसीमु मुबीन झगड़ालू इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कुछ बनाया है। अल अनाम भी उसी ने बनाए हैं, गाय, मवेशी जानवर, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब उसी ने बनाए हैं। तो मवेशी जानवर, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए ये सारे जानवर पैदा किए हैं, चौपाए पैदा किए हैं। इनमें इंसानों के लिए बहुत सारे फायदे हैं, मुनाफे हैं, खाते हो, गिजा है, लिबास भी इसी से बनाते हो। लकुम फीहा दिफुन, इनमें तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान भी है। यानी इन्हीं से तुम ऐसे लिबास बनाते हो जो सर्दी रोकने का जरिया है। कैसे बनाते हो? भेड़ की ऊन से सर्दियों की पोशाक बनती है ना, स्वेटर्स वगैरह इसी से बनते हैं। लेदर भी आपको पता है कि इनकी खालों से बनती है, और लेदर से फिर मजीद सर्दी के सामान बनते हैं। कंबल जो ओरिजिनल बनते हैं वो भी इन्हीं की ऊन से बनते हैं। तो हर किस्म का गर्म लिबास इन्हीं चौपाओं की खाल या ऊन से बनता है। वह मनाफियो, और दीगर भी बहुत से फायदे हैं। तो दीगर बहुत से फायदे क्या हैं? कि दूध है, दूध से भी बहुत सी चीजें बनती हैं। दूध से सिर्फ दूध तो नहीं आप इस्तेमाल करते ना, आप उससे पनीर बनाते हैं, चीज बनाते हैं, आप उससे दही बनाते हैं, आप उससे घी बनाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाते हैं। फिर ये चौपाए सवारी के भी काम आते हैं, सामान भी लाते हैं, और उनके जरिए तुम हल भी चलाते हो, खेतों को सैराब करते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे मुनाफे हैं। वमिनहा ताकुलून, और इनमें से तुम खाते भी हो। ताकुलून का लफ्ज अकुल से है, खाना जिसके मानी होते हैं। तो इन्हीं में से तुम सब खाते भी हो। तो मवेशियों की एक एक चीज इंसान के लिए फायदेमंद है। क्या खाल, क्या बाल, क्या हड्डियां, क्या गोश्त, क्या दूध, हत्ता के गोबर तक इस्तेमाल होता है। गोबर से बायोगैस बनती है, जो बहुत काम आती है गांव वगैरह में, खाना पकाने के, और खाद भी बनती है। सूरह यासीन में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं और लहुम फीहा मनाफिउ व मशारिब अफला यशकुरून, और उनके इनके लिए उन चौपाओं में कई फायदे हैं और पीने की चीजें हैं, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते? यासीन 73 है। सूरह अल मोमिनून में फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा व लकुम फीहा मनाफिउ कसीरा व मिनहा ताकुलून व अलैहा व अलल फुल्कि तुहमलून। और बिलाशुबा तुम्हारे लिए चौपाओं में यकीनन सामान इबरत है। इबरत क्या होती है? कि इंसान देखे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें उसके लिए बनाई हैं। तो यकीनन चौपाओं में भी सामान इबरत है। कैसे है? हम तुम्हें उसी में से पिलाते हैं, जो उनके पेटों में है। पेटों में से ही दूध निकलता है ना, वहां पर गोबर भी होता है, बनता है, दूध भी, इतनी साफ सुथरी चीज वहीं से निकलती है। तो अजीम कुदरत है। और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मुनाफे हैं, और उनमें से बास को तो तुम खाते हो, और इन चौपाओं पर और कश्तियों पर तुम सवार भी किए जाते हो। सूरह अल मोमिनून 21 और 22 है, 21, 22। तो अरबों की जिंदगी में खास तौर पर चौपाओं की बहुत अहमियत थी, और खास तौर पर ऊंट की बहुत अहमियत थी। ये उनका समझ लें ओढ़ना बिछौना, खाना पीना, रहना सहना, लिखना पढ़ना लिखाना, ऊंट की हड्डियों पर लिख कर भी रखते थे। इनिशियली आयात को, हदीस को, सवारी, ये सब उन्हीं के जरिए होता था, ऊंट के जरिए। तो ऊंट में बहुत सारी खूबियां होती हैं।
بوجھ سمیت اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کئی کئی دن بلا کھائے پیے صحرا میں سفر کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اور صرف اسی زمانے بھی نہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں تو بہت سارے لوگوں کی زندگی کا جو انحصار ہے مویشیوں پر ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ مویشیوں پر ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ چوپائے ان کی آمدن کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور آمدن کا ذریعہ بھی یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کو آپ کو بہت زیادہ خرچہ کر کے کھلانا بھی نہیں پڑتا، یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کھا لیتے ہیں اور تھوڑا سا چارہ کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ تو الانعام چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ ان پر غور و فکر سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر یہ چوپائے یہ حلال جانور نہ ہوتے تو ہم کتنی نعمتوں سے محروم تھے۔ سوچیں، گوشت سے، دودھ سے، اور بھی جو چیزیں ان سے بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہو۔ مزید چوپاؤں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کی خوبیاں بتاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں، کن میں؟ چوپاؤں میں، جمال، خوبصورتی ہے۔ جمال کا لفظ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس وقت خوبصورتی ہے؟ حین تریحون، جس وقت تم ان کو شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون، تم صبح ان کو چرانے لے جاتے ہو۔ تریحون کا جو لفظ ہے وہ اس سے ہے، روح سے، اس کی روٹ جو ہے رے واو ہے رواح، اصل میں دوپہر کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں رواح، ٹھیک ہے، سپہر کو کہتے ہیں۔ تو جب جانور واپس اپنے باڑے کی طرف لائے جا رہے ہوتے ہیں تو رواح اس ٹائم کو کہا جاتا ہے۔ تو تریحون اسی سے ہے کہ تم شام کو جب چرا کر ان کو لاتے ہو۔ اور تسرحون کا جو لفظ ہے وہ سراہا سے ہے، سین رے اور ہا۔ سراہا صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور اگر تشدید آ جائے سر رہا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزاد کرنا۔ سورہ البقرہ میں آپ نے طلاق کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ سرہوہن، اور آزاد کر دو ان کو۔ تو بہرحال سراہا کے معنی جو یہاں پر ہیں بلا تجدید کے، اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کا وقت۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ چوپاؤں میں، وَلَكُمْ فِيهَا، ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے۔ کس وقت خوبصورتی ہے؟ جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو، تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے علاوہ جمال بھی رکھا ہے، اس میں خوبصورتی اور رونق بھی رکھی ہے، خاص طور پر اس وقت میں جب صبح چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو تو مالک انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں بھی یہی مویشی جانور جو تھے وہ شان و شوکت کی علامت تھے، جن کے پاس جتنے جانور ہوتے اتنا ہی اس کو مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس مویشی جانور ہوتے ہیں وہ ان سے ایک خاص لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو مویشی زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جمال کا ذریعہ ہیں، رونق کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت بھی خوبصورت لگتے ہیں جب صبح کے وقت چرانے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا آپ کسی گاؤں کی صبح کا منظر جو ہے اس کو امیجن کریں نا، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ بہت ہی صبح کا ٹائم ہے، سارے جانور، ان کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، عجیب گہما گہمی اور رونق کی کیفیت ہوتی ہے۔ صبح کا خوبصورت وقت، خوبصورت جانور اور سبزہ اللہ کی قدرت کا ایک حسین سما ہوتا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اور شام کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا کہ جب تم شام کے وقت ان کو چرا کر لاتے ہو، پھر صبح کا وقت کیا گیا؟ کیونکہ شام کے وقت خاص طور پر جانور پیٹ بھر کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اکٹھے آتا دیکھ کر ان کا مالک اپنی اس چلتی پھرتی دولت پر بہت خوش اور مسرور ہوتے ہیں۔ چلتی پھرتی دولت ہے نا، دیکھیں نا، باقی دولت تو آپ پتہ نہیں کہاں بند کر کے رکھتے ہیں، لاکروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، دیکھنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ایسی دولت ہے جس کو انسان روز دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ عرب بھی اپنے گلوں اور ریوڑوں کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب آئیں گے۔ تو بہرحال دوسری دولتیں تو بند پڑی رہتی ہیں، یہ وہ دولت ہے جو آپ، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ روز دیکھ سکتے ہیں۔ تو مویشی جانوروں کو صبح اور شام لانے اور لے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمال رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے۔ انسان کی تینوں بنیادی ضروریات، کھانا، کپڑا، مکان بھی یہی مویشی جانور پورا کرتے ہیں۔ مکان کیسے پورا کرتے ہیں؟ عربوں کے خیمے اونٹ کی کھال سے ہی بنتے تھے۔ تو یہ چوپائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، سوچو اور غور کرو،
کہ ان میں سواری اور سہولت اور آرام اور غذا اور لباس، سامان زندگی وغیرہ کی صورت میں کتنے فائدے ہیں، اور باعث رونق، خوبصورتی، شان و شوکت اور خوشی کا ذریعہ بھی ہیں، سامان بھی ہیں۔ ہم؟ مزید بھی جانوروں کا ذکر ہے، وَتَحْمِلُ، اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں، اَثْقَالَکُمْ، بوجھ تمہارے، اِلیٰ بَلَدٍ، طرف شہر کے، لم تکونو، نہ تھے تم، بالغی ہی، پہنچنے والے اس تک، الا، مگر، بشق الانفس، مگر ساتھ مشقت کے، اپنی جانوں کے، ان بے شک ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ دیکھ لیں، تحمل کا لفظ تو حمل سے ہے۔ حمل کے مطلب ہوتے ہیں بوجھ، حمل، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، اور حملہ کے مطلب ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، تو تحملو، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور حمل جو پریگننسی کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی ورڈ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی بوجھ اٹھایا جاتا ہے۔ اسقال کا لفظ، اسقالکم، ثقل کی جمع ہے، اور ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، مانوی بوجھ کو، سوری، مادی بوجھ کو۔ اور بالغی ہی، بالغی ہی کا لفظ بلغہ سے ہے، یہ بالغ کی جمع ہے، اور اصل میں یہ لفظ بالغینہ تھا، بالغینہ اور ہی، تو کیونکہ ہی کی ضمیر لگ گئی اس لیے نون اس کا گر گیا ہے، تو بالغینہ، نہیں تھے تم پہنچنے والے اس کو۔ بلغہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ بلغہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی مقصد کی آخری حد کو پہنچنا، تو اس لیے بلوغ اور بلاغت، بلوغ جو ہے وہ انسان کی جو جب وہ پوری طرح اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو اس کو بھی بلوغ کہا جاتا ہے۔ تو بلغہ کے بنیادی معنی ہے کسی مقصد کی آخری حد کو پہنچنا، بالغینہ یا بالغی، پہنچنے والے۔ شق، بشقی، شق کا لفظ جو ہے وہ شق سے، شکن سے ہے، اور شقن کا مطلب ہوتا ہے بشق الانفس، سخت محنت، مشقت، خاص طور پر جسمانی مشقت۔ پھر آگے ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو رؤوف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل بھر آنا، رقیق القلب ہونا، دل بہت نرم ہونا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ توبہ کے آخر میں آتا ہے نا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے آپ بہت ہی جو ہے شفقت کرنے والے اور رحیم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب رؤوف کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، بہت ہی شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور ان کی ہر طرح سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ الفاظ تھے، رواں ترجمہ اس کا دیکھ لیں، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں، جانور، جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بردار جانور بھی پیدا کیے ہیں جو نہ صرف انسان کو بلکہ اس کے سامان کو، اس کے بوجھ کو بھی اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں لے کر جاتے ہیں، جہاں پر انسان اگر خود اتنا بوجھ اٹھا کر جائے تو جا ہی نہیں سکتا، اس کو سخت بشق الانفس، جسمانی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جیسے گدھا بار بردار جانور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گدھا 5 من سے زیادہ تک بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اونٹ 10 من سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اور آج بھی کتنے ہی علاقے ایسے ہیں، آج کے دنیا میں بھی، خاص طور پر پہاڑی علاقے، جہاں صرف گھوڑے، گدھے اور خچر کے ذریعے سامان رسد پہنچایا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر آج کے مشینی دور میں بھی ان کی ضرورت رہتی ہے۔ تو پہلے کے بارے میں سوچیں کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، جب مشینی دور نہیں تھا، تو انسان بار برداری کے حوالے سے کتنی مشقت میں پڑ سکتا تھا۔ مشینی دور تو ابھی کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا ہے نا، سمجھنے گاڑیاں اور ٹرک اور ٹرین وغیرہ، یہ جب نہیں ہوتے تھے اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ کیسے بار برداری ہوتی تھی۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اس لحاظ سے کہ بار بردار جانوروں کی ویلیو کسی قدر کم ہو گئی ہے کہ گاڑیاں ہو گئی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کئی علاقے ابھی بھی ایسے ہیں
جہاں آج بھی جانوروں کے ذریعے ہی سامان رسد پہنچایا جاتا ہے۔ تو ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب یقیناً شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقینی طور پر شفقت کرنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، صرف مویشی جانور نہیں، ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور ان کو انسان کے لیے مسخر بھی کیا ہے۔ مسخر ہے نا، بلا چوہوں چرا انسان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان جیسے کہتا ہے ویسے کام کرتے ہیں۔ اونٹ کئی دن بلا کھائے پیے چل سکتا ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا، اور پھر یہ انسان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی خوراک کا انتظام بندوبست زمین سے کیا ہوا ہے، لیکن انسان جو خصیم مبین ہے، کتنا غور کرتا ہے ان چیزوں پہ۔ ہم؟ غور کرتے ہیں کبھی ہم کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں بنایا ہے؟ اس کا مذاق تو بہت بناتے ہیں، لیکن کیوں بنایا ہے کبھی غور کیا ہے؟ اس کے کتنے فائدے ہیں؟ اونٹ کو کیوں بنایا ہے؟ کتنا غور کرتے ہیں، کتنا شکر کرتے ہیں، کتنا اس کی رحمت اور شفقت کو سمجھتا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والخیل، اور گھوڑے۔ خیل کا جو لفظ ہے نا، گھوڑے کو کہتے ہیں، اور یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ جو واحد اور جمع اور مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو خیل گھوڑے اور ایک واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والبغال، اور خچر، یہ بغل کی جمع ہے، بغلن کہتے ہیں خچر کو۔ والبغال والحمیرہ، اور گدھے، حمار کی جمع ہے، ٹھیک۔ لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان کے اوپر۔ وزینہ، اور زینت بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ ترکبوہا کا لفظ رکبہ سے ہے، رے کاف بے۔ رکبہ کے مطلب ہوتے ہیں سواری کرنا، راکب سوار کو کہتے ہیں۔ لترکبوہا، لام تعلیل ہے، تاکہ، ترکبو، تاکہ تم سب سواری کرو ان کے اوپر، اور زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تو اسی نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے بھی ہیں، اور وہ اور بھی کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها والزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ ان پر تم سواری کرو، زینت کا سامان بھی ہے۔ تو مویشی جانوروں کے علاوہ اس نے اور بھی کئی طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، جیسے گھوڑے، گدھے اور خچر وغیرہ۔ اور کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ خچر جو ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو سکھا بھی دیا ہے کہ تم اس کے اوپر کیسے سواری کرو اور کیسے ان کو استعمال کرو۔ باعث زینت بھی ہے۔ زینت کیسے ہیں؟ خاص طور پر گھوڑے کو دیکھیں، بہت ہی خوبصورت جانور ہے، وفادار بھی ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب گھوڑے لائے گئے تھے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے جہاد وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے ان کو واپس بلایا تھا بہت محبت سے، اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ یہ بات سورہ سواد میں آتی ہے، سورہ سواد کی آیت نمبر 31 سے 33 ہے۔ اذا اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحم بالسوق والاناق۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہوا ہے، یعنی جہاد کے لیے رکھے ہوئے، حتیٰ کہ وہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے، یعنی آگے چلے گئے دوڑتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، ٹھیک، محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑا بہت خوبصورت جانور ہوتا ہے بہرحال۔ پھر فرمایا کہ وہ یخلق ما لا تعلمون، اور وہ کچھ بھی تخلیق کرتا ہے یا کرے گا جو تم نہیں جانتے، ٹھیک۔ اب یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ یخلق، تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ کچھ تخلیق کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یا وہ کچھ تخلیق کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو پہلے آپ اس معنی میں لیں کہ اس نے وہ کچھ تخلیق کیا ہوا ہے، تخلیق کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ابھی انسان کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں سمندر میں اتنی دنیا آباد ہے،
کتنی مخلوقات ہیں، ابھی تو سارا انسان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر کیا کچھ ہے، آب ہو گیا، بے آب ہو گیا، صحرا میں کیا کچھ ہے، جنگلوں میں کتنی مخلوقات ہیں۔ ہاں تو کتنی ہی مخلوقات ہیں جو انسان کے ابھی نالج میں نہیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی خدمت پر ہی معمور کر رکھا ہے، کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کرتی ہیں، لیکن انسان کو ابھی اس کے بارے میں ادراک نہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو پریزنٹ کے حساب سے دیکھیں مظاہر کو، کہ وہ کچھ تخلیق کرتا ہے، وہ یخلق ما لا تعلمون، تو جو تم نہیں جانتے، تو ابھی تک تم نہیں جان سکے، لیکن اس نے تو تخلیق کی ہوئی ہے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں، تو مستقبل میں جان لو گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد کسی نئی مخلوق کا پتہ چل جاتا ہے، کہ سمندر میں تو یہ بھی پایا جاتا ہے اور وہ بھی پایا جاتا ہے، اور جنگلات میں ایک نئی مخلوق ملی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو آپ نے اس کو مضارع کو پریزنٹ کے معنی میں لیا ہے۔ دوسرا معنی اگر یخلقو آپ مستقبل کے حساب سے دیکھیں، کہ وہ یخلقو ما لا تعلمون، کہ وہ کچھ وہ پیدا کرے گا مستقبل میں جو تم نہیں جانتے، تو مستقبل میں بھی تمہاری سواری اور بار برداری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ جیسے آج کے دور سے آپ 1400 سال پہلے کے سوچیں، تو کیا انسان جانتا تھا کہ ٹرین، جہاز وغیرہ کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں بھی بن سکتی ہیں؟ بلٹ ٹرین بھی بن سکتی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی کیا کچھ بن جائے گا وہ تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے نا۔ ہم؟ یہ سب چیزیں بھی جیسے ٹرین اور جہاز وغیرہ ہیں، یہ کوئی انسان کی پیورلی اپنی تخلیق تو نہیں ہے، اللہ ہی کی تخلیق سے بنتی ہے نا۔ لوہا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان کو ایجادات کا علم جو ہے، وہ بھی اس کی عقل و سمجھ بھی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایجادات کا علم بھی انسان کی طرف القاء کیا جاتا ہے، تب وہ ایجادات کرتا ہے۔ تو وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تخلیق کی ہیں، ہاں، ابھی بھی کر کی ہیں اور آئندہ بھی کرے گا، جو تم کو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، پھر بھی تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو حیرت کی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی ناشکری کی بات ہے۔ وہ اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ، ومنہا، اور ان میں سے کچھ جائر، ٹیڑے ہیں، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ وعلی اللہ قصد السبیل، قصد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قصد کے معنی ہوتے ہیں سیدھا۔ قصد کسی چیز کے جائز استعمال کو قصد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جائز استعمال کو۔ اور قصد السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو قصد السبیل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کا صحیح تعین کرنے والا راستہ۔ قصد السبیل کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ، یعنی چیزوں کا صحیح تعین کرنے والا راستہ، جو افراط و تفریق سے پاک راستہ ہو۔ اور ایسا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ صرف شریعت کا راستہ ہی ہو سکتا ہے نا، قصد السبیل۔ تو اللہ ہی پر ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، شریعت کا راستہ۔ لیکن راستوں کے اندر وہ منہا، ان میں سے، یعنی راستوں میں سے کچھ جائر، ٹیڑے بھی ہیں۔ جائر کا جو لفظ ہے یہ جور سے ہے، جارا سے ہے، جیم اور باورے۔ تو جارا یجر، اس کے معنی ہوتے ہیں راہ راست سے ایک طرف ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ایک طرف ہٹ جانا۔ اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکامات ہیں، ان سے ایک طرف ہٹ جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جائر اصل میں ٹیڑھا ہونے والا اسم فاعل ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے راستے سے، شریعت کے راستے سے ہٹ جانے والے ٹیڑھے راستے بھی بہت سے ہیں۔ تو اب رواں ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، یعنی سیدھی راہ اللہ ہی پر جا کر پہنچتی ہے، اللہ ہی دکھاتا ہے۔ اور بعض راہیں جو دنیا میں راہیں موجود ہیں، ان میں سے ٹیڑھی بھی ہیں، وَمِنْهَا جائر، اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو جو سیدھی راہ ہے وہ اللہ پر جا پہنچتی ہے، اللہ ہی دکھاتا ہے، اور بعض راہیں ان میں ٹیڑھی ہیں۔ تو پہلے ذکر فرمایا پیچھے کہ تم جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہو، اور وہ ساز و سامان لے کر سخت دشوار گزار راستے طے کر کے تمہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا ذکر تھا؟ بدنی ظاہری سیر و سیاحت کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی مناسبت سے روحانی اور مانوی
سیر کی بات کی جا رہی ہے، سیر و سیاحت کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح زمینی راستے طے کر کے یہ جانور تمہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں، تم منزل تک پہنچتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ قصد السبیل ہے۔ تو جس کی عقل سیدھی ہوگی وہ پیچھے بیان ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، جو بصائر ہیں، ان پر غور کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، عظمت کو پہچان لے گا۔ جس کی عقل سیدھی ہوگی، عقل سلیم ہوگی، اور ایمان لے آئے گا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں ہوگی، وہ اس کو سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں مل سکتی ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ جائر ٹیڑھی راستوں پہ جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ شکوک و شبہات میں پڑے گا، یا خواہش نفس کی ٹیڑھی راہوں میں بھٹکتا رہے گا۔ جس کی عقل سیدھی ہوگی نا، ظاہر ہے وہی شریعت کا راستہ اپنائے گا نا، جو اللہ تک جا پہنچتی ہے۔ جس کی عقل سیدھی ہے ہی نہیں، اس کو توفیق نہیں ملے گی کہ سیدھی سڑک پر چلے، قصد السبیل پر چلے، صراط مستقیم پر چلے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ شبہات اور خواہش نفس کی ٹیڑھی راہوں میں بھٹکتا رہے گا اور کھو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کی جسمانی ضروریات پوری کی ہیں ان تخلیقات کے ذریعے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، بلکہ انسان کی روحانی بقا کے لیے سیدھا راستہ بھی اسی نے دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ عہد الست کے ذریعے دکھایا ہے۔ عہد الست جو پیدا ہونے سے پہلے تمام روحوں سے لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہر روح یہ عہد کر کے آئی کہ نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر مزید رسول اور کتابیں بھیج کر رائے شریعت اور صراط مستقیم دکھا دیا ہے، قصد السبیل دکھا دیا ہے۔ اور انسان کا امتحان، آزمائش یہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ تلاش کر پاتا ہے یا پھر غلط راہوں میں بھٹکتا رہتا ہے، جاہر ٹیڑھی راہوں میں بھٹکتا رہتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو بھٹکے گا، کیونکہ جن راہوں پر عقل لے جاتی ہے وہ تو لاتعداد ہے، بہت ساری ہے نا، کیونکہ ہر ایک کی عقل اپنی اپنی ہے جو اس کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو ایک تھوڑی ہے جو راہ عقل دکھاتی ہے، بے شمار ہیں، ٹھیک۔ اور نہ ہی انسان کی سوچ و عقل ایک جیسی ہوتی ہے۔ سوچے نا، ہر انسان کی عقل الگ الگ ہے، ہاں؟ اور عقلوں کے اس فرق کی وجہ سے ہی کئی راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کی عقل کچھ اور بتا رہی ہے، میری عقل کچھ اور بتا رہی ہے۔ میری عقل کہتی ہے جو فلاں کہتا ہے اس کے راستے پہ چلو، اس کی عقل کہتی ہے جو فلاں کہتا ہے اس کے راستے پہ چلو، اور اللہ کا راستہ ہم نہیں پکڑے۔ تو پھر کیا ہے؟ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا، شریعت نے بتایا۔ اگر انسان اس کو نہیں پکڑے گا، اپنی سوچ اور عقل پہ چلے گا، تو عقل تو پھر پتہ نہیں کیا کیا بتاتی ہے، اور عقلیں بھی مختلف ہیں۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی پوری کی ہوئی ہے۔ عقل کی مثال آپ دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ عقل کی مثال اصل میں آنکھ کی طرح ہے۔ ہماری جو عقل ہے نا، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، الرٹ ہو کے سمجھیں تو بہت زبردست پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عقل کی مثال کیسی ہے؟ آنکھ کی طرح ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کے لیے آپ کو دو طرح کی روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک روشنی سے کام نہیں چلتا، ایک آنکھ کی اپنی روشنی اور ایک باہر کی روشنی۔ اگر صرف آنکھ کی آپ کی روشنی صحیح ہے لیکن باہر اندھیرا ہے تو آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اگر باہر سارا ماحول روشن ہے لیکن آپ کی آنکھ کی روشنی نہیں ہے، خدا نہ کرے، پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو آنکھ سے دیکھنے کے لیے دو طرح کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، ایک اندر کی اور ایک باہر کا ماحول روشن ہونا۔ یہ باہر کی روشنی کیا ہے؟ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، قرآن کریم ہے۔ لہٰذا انسان اگر صرف اپنی عقل پر چلے گا تو صرف وحی الہی سے مدد نہیں لے گا، تو اپنی آنکھ تو اس کی کام کر رہی ہے، عقل کام کر رہی ہے، لیکن باہر تو اندھیرا ہے، کیونکہ اس نے وحی الہی سے ہدایت لی ہی نہیں ہے، اس کا ماحول روشن ہی نہیں ہوا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ باہر اندھیرا ہے، آنکھ کتنی بھی کام کر رہی ہو اس کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیروں میں پھٹکے گا، دامک ٹوئیاں مارے گا، ٹکرانے کا خدشہ ہوگا، غلط راہ پر جا پڑے گا، حتیٰ کہ کھڈے میں گرنے تک کا بھی خطرہ اندیشہ ہوگا۔ تو باہر کی روشنی جو وحی الہی ہے، اس کے بغیر انسان کی ہدایت ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ جو ساری ذمہ داری ہے وہ خود اٹھائی ہے، کہ کتاب اور رسول بھیجے ہیں، عہد الست کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر بھی چوائس انسان کے پاس ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ اپنی عقل کو
اللہ کے احکامات کے تابع کرتا ہے یا اپنی عقل پہ ہی چلتا رہتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری پوری کی ہوئی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہدایت پر ہوتے، تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور بیکس نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو ہدایت پر نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر آزمائشی کیا تھی؟ انسان کو تو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون آسان عمل لے کر آتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر لا سکتا تھا۔ تو اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ الانعام میں آتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر ضرور جمع کر دیتا۔ الانعام 35 ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، تو باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ سورہ ہود 118 ہے۔ سورہ یونس میں کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں؟ تو مجبور تو کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مجبور کر کے ایمان چاہیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتے تھے سب کو فرشتوں کی طرح کہ سب اطاعت پر مجبور ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ٹھیک، تو خلاصے بات کیا ہے کہ پیچھے مویشی جانوروں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک طریقے پر پیدا کیا ہے، سب کے سب ایک ہی ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ڈھنگ کیا ہے؟ بس انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، مسکر ہے، لیکن انسان کو تو پابند نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی ایک طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی طریقے سے زندگی گزارے، نہیں، اس کو عقل اور تمیز دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اور ہدایات بھی واضح کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا ہے، انبیاء بھیج دیے ہیں، راہ ہدایت واضح ہے۔ اب چوائس انسان کے پاس ہے کہ وہ سیدھا راستہ چنتا ہے، قصد السبیل چنتا ہے، صراط مستقیم چنتا ہے، یا پھر ٹیڑھے راستے جائر پہ جا کر بھٹکتا رہتا ہے اور کبھی بھی رب تک نہیں پہنچتا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جی، هو الذی، وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء ان، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس میں یعنی پانی میں، شراب، پینا ہے۔ شرابن کے نا دو معنی ہوتے ہیں، پینا بھی ہوتا ہے اور اس کے پینے کی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو اسی میں تمہارے لیے پینا ہے یا پینے کی چیز ہے۔ وَمِنْهُ، اور اس میں سے یعنی پانی ہی میں سے، شجرن، درخت ہے، فیہ، جس میں، تسیمون، تم چراتے ہو جانوروں کو۔ تسیمون کا لفظ جو ہے سین واو میم، اس کا روٹ ہے، اور اس روٹ سے کئی الفاظ آتے ہیں مختلف معنی کے، جیسے ساما کے معنی ہوتے ہیں تکلیف دینا، اور یہ لفظ آپ پیچھے پڑھتے ہیں نا کہ فرعون کے لیے آتا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، تو ساما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تکلیف دینا۔ اسامہ اگر آپ کر لیں تو اسامہ کے معنی ہوتے ہیں چرانا، جس معنی میں تسیمون یہاں پر آنا ہے، تم چراتے ہو، ٹھیک، تو اسامہ سے تسیمون ہے کہ تم چراتے ہو۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ رواں دیکھ لیجئے، وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اسی سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت ہے، یعنی درخت اگتے ہیں، اور جن میں تم چراتے ہو یعنی جانوروں کو چراتے ہو۔ تو وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، خاص طور پر پانی کے نازل کرنے کی بات ہے، اتارنے کی، کیونکہ اگر بارش اللہ تعالیٰ نہ کرے تو آپ کو کہیں سے بھی پانی نہیں مل سکتا، جھیل، دریا وغیرہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے تو پانی اسٹور ہوتا ہے، اسی لیے خاص طور پر انزل من السماء ماء کی بات ہے، پانی اتارنے کی بات ہے۔ اور انسان کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے پانی اتارا ہے، حالانکہ پانی تو اور مخلوقات بھی پیتی ہیں، تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو دوسری مخلوقات بھی پانی پیتی ہیں، وہ بھی پانی پی کر خدمت کس کی کرتی ہیں؟ انسان ہی کی کرتی ہیں۔ تو اس پانی میں کیا کیا فائدے ہیں؟ منہ شرابن، اسی سے پینا ہے، پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی ہی نہ ہو، زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا فائدہ ہے منہ شجر فیہ تسیمون،
اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ شجر اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے پیدا ہو۔ تو اسی پانی سے مختلف نباتات اگتی ہیں جس سے تم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور اپنے جانور بھی چراتے ہو۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی اور انسان کے غذا کے بارے میں آیات اتاری ہیں۔ وہ آیات میں آپ کو سناتی ہوں، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ سورہ عبسہ آیات 24 to 32 ہیں۔ فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے خوب خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں سے انگور اور سبزیاں اگائیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ، اور زیتون اور کھجوریں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ تو کس کس چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ بھی سب شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری غذا نہیں اتارتا، اور کیسے طریقے سے اتارتا ہے۔ پانی، پھر زمین شق ہوتی ہے، پھر اناج نکلتا ہے، اور کیا کیا نکلتا ہے؟ پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، اناج بھی ہے، فروٹ بھی ہیں، ڈرائی فروٹ بھی ہیں، اور جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یم بھی تو وہ اگاتا ہے نباتا سے، نباتات جس سے ہوتی ہے، نباتا کے مطلب ہوتے ہیں اگانا۔ یم بھی تو وہ اگاتا ہے لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ زرع کھیتی، زرع کہتے ہیں کھیتی کو۔ والزیتون زیتون، اولیفس، والنخیل اور کھجور کے درخت، نخلتن کی جمع ہے۔ والعناب اور انگور، انبن کی جمع ہے۔ ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان سب میں بھی البتہ ایک بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ تفکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پانی سے ہر قسم کی چیزیں اگاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کھیتیاں بھی اگتی ہیں، زیتون بھی اگتا ہے، مختلف چیزیں ہیں، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل، من کل ثمرات، یہ سب چیزیں پانی کی وجہ سے اگتی ہیں۔ تو پانی کی وجہ سے اگنے والی مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب پھل، فصلیں سب اللہ تعالیٰ ہی پانی سے اگاتے ہیں، خود بخود نہیں اگ جاتی ہیں۔ آپ لاکھ بیج ڈالیں، لاکھ آرٹیفیشل پانی ڈالیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس سارے عمل میں، کس عمل میں؟ یہ نباتات کے اگنے میں، کھیتیوں کے فروٹ کے اگنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ تو کیسے نشانی ہے؟ سوچے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو غور و فکر تو کرنا ہے پھر ہم نے۔ تو نشانی ایسے ہے، نمبر 1، پہلے آسمان کا پانی برسنا۔ آپ دیکھیں یہ پورا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے۔ پانی کیسے برستا ہے؟ پوری ایک واٹر سائیکل ہے۔ پہلے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کے اس سے بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں سے پانی برستا ہے، اور ہر جگہ ایک جیسا نہیں برستا، کہیں زیادہ اور کہیں کم برستا ہے۔ پھر اس سے نباتات زمین اگاتی ہے، پھر وہ جانوروں کو کھانا۔ تو یہ ایک کمپلیٹ کوآرڈینیٹڈ سسٹم کے تحت ہوتا ہے، واٹر سائیکل کے تحت۔ ٹھیک، نمبر 2، آپ دیکھیں کہ کھیتی کے لیے جب بیج ڈالا جاتا ہے تو دو طرفہ عمل شروع ہوتا ہے، 2 سائیڈڈ عمل شروع ہوتا ہے۔ بیج پھوٹ کر اندر بھی بڑھتا ہے اور باہر بھی پھیلتا ہے۔ اندر بھی تو اس کی جڑیں پھیل رہی ہوتی نا، اور باہر کی طرف کوپل پھوٹتی ہے، تو دو طرفہ عمل شروع ہوتا ہے۔ پھر غذا بھی یہ پودا یا بیج دو طرف سے حاصل کرتا ہے۔ اندر سے اس کی جڑیں جو ہیں پانی اور منرلز وغیرہ حاصل کرتی ہیں، اور اوپر سے روشنی، سورج کی روشنی اور ہوا ملنے سے پودا جو ہے پھلتا پھولتا ہے۔ پھر کیسے تدریج سے پودا بڑھتا ہے، ایک کوپل، پھر اس کا چھوٹا سا پودا، پھر تناور درخت بن جاتا ہے۔
नंबर 3, फिर अगर आप देखें तो हवा और पानी और मिट्टी जो पौधे को बढ़ने में मदद देती हैं, ये सब बेरंग चीजें हैं, इनका तो कोई रंग भी नहीं होता। लेकिन तीनों के अमल से जो चीज निकलती है, जो पैदावार निकलती है, उसमें कितने रंग हैं, कितने जायके हैं, कैसे कैसे ग़िज़ाइयत है, क्या कुछ है, क्या रंगों की बहार है, ये सब सोचने की बातें हैं। तो देखो जरा, इब्तिदा देखो और नतीजा देखो, ये सब कौन कर रहा है, ये सोचो। क्या इतना मरबूत और मुरत्तब निजाम खुद ब खुद चल सकता है? क्या ये सारा कारोबार कायनात खुद ब खुद चल जाता है? नहीं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये सारा कारोबार कायनात अल्लाह ताला चला रहा है, वो हकीम और खबीर है, वो सब चला रहा है। सारे निजाम की बागडोर अल्लाह वाहिद के हाथ में है। कहीं तुम्हें उसके साथ कोई शरीक नजर आता है? नहीं नजर आता। तो अल्लाह ताला गौर और फिक्र की दावत दे रहे हैं कि सोचो, गौर और फिक्र करो। तो इसमें भी गौर और फिक्र करें, खेती पर करें, फूलों पर करें, फलों पर करें, उनके उगने के तरीकों पर करें। मजीद नेमत का जिक्र है, वसख्खरा, और उसने मुसख्खर किया, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लैला रात को, वन नहारा और दिन को, वशम्स और सूरज को, वल कमरा और चांद को, वन नुजूमु और सितारे भी, नजम की जमा है, मुसख्खरातुन मुसख्खर किए गए हैं, बेअम्र ही उसके हुक्म के साथ। इन फी ज़ालिका, इसमें भी, ला आयातिन, अब आयतुन की जमा आ गई, अलबत्ता बहुत सी निशानियां हैं। किसके लिए हैं? लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। सखरा का जो लफ्ज है उसके मानी होते हैं इस्तिरारी इताअत, यानी मजबूरी में इताअत। सखरा का मतलब होता है किसी चीज का वही काम करना जिसके लिए वो पैदा की गई है, और उसकी इस इताअत में अपनी मर्जी का कोई दखल नहीं होता। ठीक है, ये सखरा के मानी है। मुसख्खरातुन भी इसी लफ्ज से है, और मुसख्खरातुन इसम मफूल जमा मुअन्नस है, मुसक्कर की गई हुई चीजें। तो क्या कहा जा रहा है? देखें तर्जुमा, अल्लाह ताला ही है, उसने तुम्हारे लिए रात और दिन, सूरज और चांद मुसक्कर कर दिए, और तमाम तारे भी उसी के हुक्म के पाबंद हैं। और बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए, जो अकल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यकीनन कई निशानियां हैं। तो अब नेमत तस्खीर कायनात का बयान है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कायनात को तस्खीर किया हुआ है। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा, उसने तुम्हारे लिए दिन और रात को मुसक्कर कर दिया है। दिन और रात कैसे मुसक्कर हैं? आप देखें कितनी पाबंदी से, मुद्दतों से दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते हैं, तरतीब और कायदे से आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आगे पीछे हो जाए? कभी दिन में रात निकल आए, सूरज डूब जाए, चांद निकल आए, कभी रात के वक्त सूरज निकल आए? कोई भी कभी भी नहीं होता, बेतरतीबी नहीं आती। यही उनका मुसक्कर होना है। और दिन रात के इस मुसक्कर होने में भी इंसान के लिए बहुत सारे फायदे हैं। अगर इंसान रात को आराम ना करे तो आगे काम ही नहीं कर सकता। फिर वह शम्स वल कमर, सूरज और चांद भी मुसक्कर हैं। मुसक्कर कैसे हैं? कि दोनों ही अपने अपने काम करें जिसमें अल्लाह ताला ने उनको लगाया है। सूरज रोशनी, हरारत और तपिश देता है, जो इंसान की सेहत के लिए जरूरी है, और पौधों और नबातात के लिए भी जरूरी है। चांद भी रात रोशन करता है, चांद ना होता तो रात ऐसी तारीक होती कि आपको अपना आप तक दिखाई ना देता। फिर चांद के और भी काम है। फलों में रस चांद की रोशनी से पैदा होता है, आपको पता है? अगर चांद की रोशनी नहीं होती तो फलों में रस पैदा ना होता। समुंदर में ज्वार भाटा जो होता है वो भी ये सूरज के, सॉरी, चांद की किरणों से होता है। सूरज के जरिए ही जो पौधे हैं उनका फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जो उनकी जिससे ग़िज़ा बनती है। फोटोसिंथेसिस आपने सुना है ना, कि पौधे के अंदर जो ग़िज़ा बनती है सूरज की रोशनी से, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो सूरज की रोशनी और नबातात के उगने में बहुत जबरदस्त मुआफ़क़त और मुताबिकत है। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तहत नबातात उगते हैं। बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं, तब आपकी नबातात उगती हैं। कौन सारी चीजें हैं? सूरज की रोशनी, हवा, पानी, और पानी के जो मिलने में, पानी के मुहैया होने में भी फिर आसमान और जमीन मिलकर काम करते हैं। हवा के जरिए पॉलिनेशन, बीज इधर से उधर जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब मुसक्कर हैं। वन नुजूम मुसक्करातुम बिअम्रिही, और तारे भी उसी के हुक्म के पाबंद हैं, मुसक्कर है। सितारे और सैयारे भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसक्कर है, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। हर किसी की जगह उसका मदार मुकर्रर है, ऑर्बिट में।
مقرر ہے، ہر کوئی اپنے آربٹ دائرے میں رہتا ہے۔ ہم؟ ستارے بھی کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں؟ ان کا بھی بہت بڑا مقصد ہے، ابس نہیں پیدا کیے ہیں، روشنی کا ذریعہ ہے، راہ دکھاتے ہیں، اور زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور بہت بڑی نعمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان سوچے، اگر صرف دن ہی رہتا یا صرف رات ہی رہتی تو کیا ہوتا، کتنی مشکل زندگی ہو جاتی۔ سورہ القصص میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہیں کوئی روشنی لا دے؟ یا کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ اور کہہ دیجئے کہ دیکھو، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ تو کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ قصص ہے، سورہ قصص آیت نمبر 71 72 ہے۔ تو ان سب چیزوں میں بھی ان فی ذالک لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ عقل مند لوگوں کے لیے، جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے نظام کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورج کا روز وقت پر نکلنا یا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا نکلنا ڈوبنا، دن رات کا پابندی سے آنا جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں کہ پہچانے اور اس کا حق ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ذرأکم ذرا لکم، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا لکم تمہارے لیے۔ ذرا کا لفظ جو ہے اس کے نا دو معنی ہوتے ہیں، ایک پھیلانا بکھیرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسرا پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ینبتو کا جو لفظ ہے وہ صرف اگانے کے لیے آتا ہے، ذرا پھیلانا، بکھیرنا یا پیدا کرنا۔ تو اس نے پھیلا دیا لکم تمہارے لیے، انسان کے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ ان کے۔ الوان کا جو لفظ ہے وہ لون کی جمع ہے۔ آپ نے سورہ البقرہ میں یہ پڑھا تھا لفظ، گائے کے بارے میں، جب بنی اسرائیل نے حجت کی تھی کہ انہوں نے پوچھا تھا ما لونہ، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، لیکن لون کا دوسرا معنی قسم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الوانہ زمین میں مختلف ہیں رنگ ان کے یا قسم ان کی۔ ان فی ذالک لآیۃ، البتہ اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے ان لقومی یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ یذکرون کا روٹ ذکر ہے، اور یہ ذکرہ یذکر تذکیر کے مطلب ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا۔ تو جو نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں، رواں ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں، پھیلا دی ہیں۔ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں، مختلف الوانہ، رنگ مختلف ہیں، قسمیں مختلف ہیں۔ تو اب زمین کی زینت اور خوبصورتی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس کے ذوق اور جمال کا بھی خیال رکھا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، یہ پھیلا دیا ہے، بکھیر دیا ہے، اس میں مختلف رنگ نمایاں ہیں۔ اس کی ساری تخلیق میں آپ دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر رنگوں کی بہار ہے، امتزاج اور انتخاب ہے۔ پھول دیکھ لیں، پتے دیکھ لیں، تتلیاں دیکھ لیں، کیسے کیسے رنگ اور ساخت رکھتی ہیں۔ پرندے دیکھ لیں، طوطے دیکھیں، ان کے رنگ دیکھیں، ان کے مزاج، ان کی بولیاں، سبھی حیرت انگیز اور مسحور کن ہے۔ اور اسی طرح سبز رنگ جو سبزے میں ہوتا ہے، اس کے بھی کئی رنگ شیڈز ہوتے ہیں، دیکھ لیں تو ہلکا سبز، گہرا سبز وغیرہ، اور سبز رنگ کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ قوس قزح، رینبو کے رنگ دیکھیں ذرا، آسمان کے رنگ دیکھیں، شفق کا رنگ دیکھیں، دنک کا رنگ، کھیتیاں دیکھیں وہ بھی مختلف رنگ کی ہے۔ سرسوں کا کھیت، اس کا رنگ کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ گندم کا کھیت دیکھیں، پہلے ہری ہوتی ہے پھر سنہری ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہے، جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں سے بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ سورہ فاتر 27-28۔ تو الوانہ لون کے معنی قسم کے بھی ہیں، تو رنگ بھی مختلف ہیں مختلف چیزوں کے، اور سائز بھی مختلف ہیں۔ انسانوں کو ہی دیکھ لیں، مختلف رنگ مختلف سائز کے ہیں، اس کے علاوہ جانور بھی ہر سائز کا جانور موجود ہے، آپ دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، بے شمار اقسام ہیں۔ 10,000 اقسام تو ابھی تک ڈائگنوز ہو چکی ہیں، علم میں آ چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ مویشی جانوروں کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ تو ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانی ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت بڑی نشانی ہے۔ کیسے نشانی؟ یعنی یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، اس کے مختلف رنگوں میں، ڈیزائنوں میں، اس کے سائزوں میں، ان کے سارے مزاجوں میں، غذاؤں میں، سب میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت، اس کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، تو ہر چیز میں ان کو اللہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی پہچان دونوں قسم کی آیات کراتے ہیں، چاہے قرآنی آیات ہو یا کائنات کی آیات ہو، نشانیاں۔ کائنات کی آیات کو کونی آیات کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرے تو وہ جھوم اٹھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا ہے؟ سخر البحر، مسخر کیا ہے سمندر کو بھی۔ باہر سمندر کو کہتے ہیں، لتاکلو، تاکہ تم کھاؤ، منہو، اس میں سے۔ کیا کھاؤ؟ لحمن طرین، لحم کہتے ہیں گوشت کو، طرین کے معنی ہے تازگی، گوشت کی تازگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سمندر کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور کس لیے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا، تاکہ تم نکالو، منہو، اس میں سے، کس میں سے؟ سمندر میں سے، ہیلیتن، زیور، ہلیا زیور کو کہتے ہیں۔ تلبسونہا، تم پہنتے ہو اس کو۔ تلبسونہا کا لفظ لبسہ سے، لبسہ یلبسو کے مطلب ہوتے ہیں بنیادی طور پر کپڑے پہننا، لیکن پھر کوئی بھی چیز پہننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں، فلک بھی اسم جنس ہے، اسم جنس ہے، واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو مواخرہ، کہ وہ پھاڑنے والیاں ہیں۔ مواخرہ ماخرتن کی جمع ہے، اور یہ لفظ مخرا سے ہے، میم خیرے۔ مخرا کا معنی ہوتا ہے پانی کے کٹاؤ کو چیر اور پھاڑ کرنا، پانی کا کٹاؤ اور چیر پھاڑ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مواخرہ ماخرتن کی جمع ہے، کہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کو پھاڑنے والیاں ہیں، اسم فاعل جمع مؤنث ہے، فی ہی، اس میں، یعنی سمندر میں کشتیاں پانی کو پھاڑنے والی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، بغی سے، من فضل ہی، اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور نکالو۔ زیور نکالو یعنی زیور کے لیے جو موتی وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ نکالو، جو تم پہنتے ہو۔ اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا، اور کشتیاں کیوں چلتی ہیں سمندر میں؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا۔ سمندر کا ذکر ہے جو ایک بہت بڑی حیرت انگیز چیز ہے، ٹھاٹھے مارتا وسیع اور یہ سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا، سرکش لہریں اس میں اٹھتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان کس قدر ناتواں ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ ہاں، کہ سمندر بھی کیا کرتا ہے؟ مسخر ہے، اس کے مختلف نظارے اور اس کے اندر کی دنیا، پہلے تو آپ دیکھیں سمندر بھی ایک غور طلب چیز ہے نا، اس کے مختلف نظارے کیا زبردست ایک اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اس کے اندر کی دنیا دیکھیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر نہ کرتے تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔
تو سمندر کیسے مسخر ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے حدود کے اندر اس کو محدود کیا ہوا ہے. اب آپ کے پاس سمندر ہے نا، تو اللہ کے حکم سے محدود ہے، ورنہ ہر وقت وہ چڑھا تھا اوپر. ہاں؟ کراچی میں جو سمندر ہے، اگر اسی سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں، اگر سمندر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر نہیں کیا ہوتا تو ہر چوتھے دن پانی اوپر چڑھا ہوتا، خدا نہ خواستہ. تو مسخر ہے، محدود ہے، انسان اس پہ تصرف کر سکتا ہے. پھر مسخر ہے تو سمندر جیسی چیز سے انسان اس میں پیراکی کرتا ہے، پھر سمندر کا شکار تلاش کرتا ہے جس میں انسان کے لیے فائدے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. تو مچھلی اور دیگر جو سمندری چیزیں ہیں، سی فوڈز، اس سے لذت اٹھاؤ. تو دیکھیں، سمندری جو سی فوڈز ہوتے ہیں ان کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، جو لوگ اس کے شوقین ہوتے ہیں صرف وہی کھاتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، لیکن مچھلی اور سی فوڈ کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے، اس میں تو کوئی کھاری پن اور کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم اس میں سے زیور، یعنی زیور میں لگنے والے موتی وغیرہ نکالو، جس سے زیور بنتے ہیں جو تم پہنتے ہو وہ نکالو. تو سمندر سے کیا نکلتا ہے؟ گھونگے، صدف اور مرجان اور موتی، یہ سب نکلتے ہیں جن سے زیور بنتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اگر بتاؤں، آپ کو اگر انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر، کہ مرجان کہتے ہیں کوریل، جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں جیم سٹون ہوتا ہے. تو اس کا اوریجن بہت مختصر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے قدرت کا اندازہ ہو. مرجان کو انگلش میں کوریل کہتے ہیں. کوریل پنک اور ریڈ کلر کا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آرگینک جیم سٹون ہے. یہ اس کی فارمیشن بایولوجیکل پروسیس سے ہوتی ہے. اینیمل اوریجن ہے. یہ کوریل ایک اینیمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کوریل بنتا ہے وہ ایک اینیمل ہوتا ہے سمندر کا، چھوٹا سا. تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بہت سارے وہ اپنے آف اسپرنگ جب سمندر میں ریلیز کرتا ہے، تو وہ اس کے جو آف اسپرنگس ہوتے ہیں کوریل کے یا مرجان کے، وہ کسی چٹان سے اسٹک ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ اس سے اسٹک ہو کے ان کے اوپر ایک سیکریشن سیکریٹ ہوتی ہے، جو کاربونیٹ یعنی چاک کی طرح کا مادہ نکلتا ہے جو ان کے اوپر جمع ہوتا جاتا ہے، اور کئی سال جمع ہو کر اس کے اوپر وہ پالپس بن جاتے ہیں، اور وہ اصل میں کوریل بناتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح موتی، جس کو آپ پرلز کہتے ہیں، اوریجنل پرلز، وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ پرل اویسٹرز ہوتے ہیں. ہاں، یعنی گھونگے اور سیپی وغیرہ کے اندر پرلز بنتے ہیں، اور ہر گھونگے اور سیپی میں پرلز بنتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا بھی سسٹم بہت ہی حیرت انگیز ہے. سیپی یا گھونگے کے اندر اویسٹر جو ہوتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اریٹنٹ داخل ہو جائے، یعنی کوئی فورن چیز، کوئی ریت کا ذرہ یا کوئی پیراسائٹ، کوئی کیڑا داخل ہو جائے، تو جو کوریل کے اندر جانور ہوتا ہے نا، چھوٹا سا گونگا، وہ جاندار ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک سیکریشن ریلیز کرتا ہے، کاربونیٹڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس فارن پارٹیکل میں جمع ہو کے یا گھونگے کے اپنے اوپر جمع ہو کے پھر وہ پرل بناتی ہے. اور پرل بھی صدیوں میں بنتا ہے کوئی، اور ہر سیپی سے حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی اور چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. مواخر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ کشتیاں بھی مسخر ہے نا، پانی مسخر ہے تو کشتیاں چلتی ہیں، ورنہ سوئی بھی آپ پانی میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتی ہے. تو کشتیاں تو نہیں ڈوبتی. تو کشتیاں بھی مسخر ہیں. کہ اور کس لیے مسخر ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. کشتیوں اور بحری جہازوں میں بیٹھ کر انسان اور سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، تجارت ہوتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. سمندر اللہ تعالیٰ کے بنائے فطری قوانین کا تابع نہ ہوتا تو کبھی بھی انسان اس سے اتنے فوائد حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو تم صرف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، روزی تلاش کرتے ہو، زیورات بھی پہنتے ہو، جیم سٹون کے بھی بہت شوقین ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی احسان مندی اور شکر گزاری نہیں کرتے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزوں کو دیکھو، سمجھو، اور لعلکم تشکرون، احسان مندی اور شکر گزاری کی روش اپناؤ. جنہوں نے بھی ان نعمتوں سے صرف فائدے حاصل کیے وہ کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کی. جہاں اور جس طریقے سے ان کو کچھ خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر خرچ کیا. آج یہاں تک ہی رکھتے ہوں. ایک آیت اور تھی لیکن میرے خیال سے ٹائم پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھ لیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔